माशाअल्लाह निखरा निखरा मजमा मेरे सामने है। मैंने मजलिस में आगाज़ गुफ्तगू में आपसे कहा है कि आप दुआ करें कि अल्लाह हुक्मरानों को कोई बेहतर फैसले की भी। ये मैंने क्यों कहा है, खुदा जानता है। आपके इस मुल्क के पाकिस्तान में आले नबी के मसलक के खिलाफ जो ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हो सका, वो इस हुकूमत के दौर में हो रहे। मेरी प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम से अपील है कि हम शियों ने तो आपको वोट इसलिए दिए थे, हम समझ रहे थे शायद आप इमरान हैं। आप पता नहीं जहनी तौर पे कहां चले जाते हैं। लेकिन आपने इस मुल्क में क्या कर दिया बखुदा। ये बातें देखें, रेगुलर मजलिसें भी होती हैं, आप दिन रात मजलिसों में बैठते हैं। कौन सा फजाइल का वाकया है जो बुजुर्ग उलमा से लेके आज तक आपने नहीं सुना? आपके जहनों में आले नबी की फजीलत, आले मोहम्मद की सदाकत और सच्चाई, आले मोहम्मद के हक में आयात और आपके जहनों में होती है। लेकिन आपके मुल्क में आपके साथ क्या हो रहा है, इन चीजों की भी तो आपको खबर होनी चाहिए। और हमारे पास और कोई चैनल भी नहीं है। इस मुल्क में क्या हुआ है कि पहली जमात से 5वीं जमात तक जो तलबा और तालिबात को किताबें पढ़ाई जाएंगी, जो सिलेबस निसाब पढ़ाया जाएगा, उसे इस हुकूमत में तब्दील करके रख दिया गया है। नाम रखा गया है यकसां कौमी नसाब तालीम के गरीबों अमीरों के लिए एक ही सिलेबस होगा। अब लोग बेचारे टाइटल देखते हैं कि जी खान साहब की हुकूमत ने बड़ा काम कर दिया कि वीआईपी स्कूलों में भी वही पढ़ाया जाएगा जो माड़े स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। लिहाजा लेकिन अंदर क्या है, इन किताबों में जंगे बदर तो लिखी है, ओहद भी लिखी है, खंदक भी लिखी है, खैबर भी लिखी है, लेकिन किसी भी जंग में अली नहीं है। मेरी बात आवाज आप तक पहुंच रही है? ये हिस्ट्री, तारीख, इस्लामियात, दीनियात, इलाके के जिम्मेदार पंचायती चेहरे मेरे सामने बैठे हुए। आपकी अगली नस्ल को जो दीन पढ़ाया जाएगा, जो तारीख पढ़ाई जाएगी, उसमें जंगे सारी मौजूद है, लेकिन मौला अली को उनमें से निकाल दिया गया है और लहजा के अपनाया गया है। बड़ी खिदमात है दीन के लिए सहाबा किराम की। ये जंग हुई, ये जंग हुई, ये जंग हुई, तारीफ सहाबा की करके एक सतर लिख दी गई कि अली भी इस जंग में था। बस अली भी इस जंग में था। और तेरे बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा जो बुखारी शरीफ में भी नहीं लिखा, सिर्फ चंद मौलवियों को खुश करने के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए अली को कैसे निकालोगे? हो जंगे बदर इस्लाम, परेशान तो नहीं हो रहे आप? जंगे बदर इस्लाम की पहली बोल पढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कभी कभी मजलिस में आते हैं उनके सहन में भी बात आनी चाहिए। जब हिजरत हुजूर ने मक्का से मदीना के लिए की है तो बड़ी गुर्बत थी, हालात को इतने ज्यादा बेहतर नहीं, मदीने में अभी हुजूर के कदम नहीं लगे जब मक्के के मुशरिकों ने प्लानिंग के तहत हमला कर दिया। बदर नामी कुएं पे, बदर नामी जगह पे शहर से हुजूर अपने सिपाहियों बहादुरों को लेकर निकले। मक्के के वीआईपी मुशरिक जो सोच भी नहीं सकते थे, वो बदर में मारे गए। और मरने वालों की, मुशरिकों की तादाद क्या थी? 70 मुशरिक बदर में मारे गए।
کل 70 کل نہیں تھے، سمجھو مکہ اجڑ گیا تھا ان کا، وہ بھی مارے گئے جن کے دوترے پوترے پھر اسلام کے وارث بن گئے۔ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ خود پر کر لینا۔ مشرقین مکہ کے اہم لوگ جنگ بدر میں 70 مارے گئے، اور یہ جنگ بدر کون سی ہے؟ صرف مدینے کے مجاہد نہیں لڑے، بلکہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، کیونکہ ملک ذاکر اینے کو بن گئے نے۔ اچھا ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں یار، بسم اللہ سید، آپ تھوڑا آگے آئے نا، سید آجائے۔ اچھا چل، ٹھیک، سوری، میرے بعد میرے جلیس بھائی سید سریلے اچھے لگتے ہیں، تو اگر کوئی بسرا سید بھی آ جائے تو اسے بھی برداشت کر لیتے ہو، آپ کی مہربانی ہے۔ محسن شاہ ناظم ممبر اعلان تو اسی نے کرنے ہیں، لیکن جلیس شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ مولوی ذاکر ایک دوسرے کو لفٹ شفٹ کو نہیں کراتے، لیکن میں تقریر روک کے جلیس شاہ کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ریاض رضوی صاحب بڑی مختلف بات کر رہے ہیں، ایک ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، بس آپ آگے بھی جہاں چاہیں یہ بات کر سکیں کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بدر لکھی گئی، لیکن بدر کی یہ کہانیاں کہاں لے جاؤ گے کہ اللہ نے 3000 فرشتے اتارے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ علی کو مائنس کرو گے، علی کو ہر جگہ سے کیسے نکالو گے؟ تو 70 مشرک قتل ہوئے تھے بدر میں، 3000 فرشتوں نے اور اسلامی مجاہدوں نے مل کے 35 مارے تھے، اور 35 ابو طالب کے بیٹے علی نے مارے۔ کیا کہنے آپ جی ہیں سرکار، مہربانی سر، مہربانی سر۔ وہ اس ملک کے سلیبس میں سے، ملک پاکستان کے اسلامی نصاب، اسلامی سلیبس، یہ خواب دیکھ رہے ہو چند جہادیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جی اہل بیت کو نکال دیا جائے۔ اور اہل بیت ذہنوں سے نکل جاتے اگر یہ ملک محمد علی کی بجائے ملا عمر نے بنایا ہوتا۔ آپ جیئے ماشاءاللہ، اس علاقے کا بھرپور گیدرنگ نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یا کہ تاکہ کیمرے کے حوالے سے بات ہماری پہنچ جائے جہاں تک پہنچنی چاہیے، اس ملک پاکستان کے پانی کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ میری شیعہ قوم کے بچوں سے اپیل ہے، کبھی نہ سوچا کرو یونیورسٹی میں میں اکیلا ہوں، کبھی نہ سوچا کرو کالج میں یا کلاس میں اکیلا ہوں۔ تمہارے مولا جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو کہیں بھی اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ لہذا میری اپنے مذہب کے بچوں سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، ماتمیوں سے اپیل ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حکومت جو بھی رخ اختیار کر جائے، آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے، آپ نے سینہ تان کے چلنا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کے فقہ پہ ہوا ہے۔ کیا کہنے آپ جیے، مہربانی سر۔ بانی پاکستان قائد اعظم کا نکاح امام جعفر صادق کے فقہ پہ ہوا۔ لاہور میوزیم ہال اگر جا سکے تو عجائب گھر میں
قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں. جب قائد اعظم کا جنازہ اٹھا تھا تصویر میں واضح نظر آتا ہے کہ قائد کے جنازے کی چارپائی کے ساتھ ایک علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس. حد ہو گئی ہے یار. وہ جن کے بڑوں نے, ہمیں یہ باتیں دہرانا پڑتی ہے, جن کے بڑوں نے پاکستان بنانے کے جرم میں قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا تھا, آج انہی کی اولادیں کہہ رہی ہیں ملک ہمارا ہے. میں اکیلا ہی سواد لے رہا ہوں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جن کے بڑوں نے بانی پاکستان بنانے والے کو, جن کے بڑوں نے کافر کہا, ان کے بچے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. یہ شروع سے ان کا یہی رویہ ہے. یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. سن لیا کرو جھنگ والو ایسی باتیں بھی. شہباز شریف کے جب وہ سی ایم تھے نا پنجاب کے, میں صوبائی یمن کمیٹی کا رکن تھا, آپ کی نمائندگی کا شرف میرے نام تھا, اور سارے مذہبوں کے مولوی اس میں بیٹھتے. وہ چائے کی بریک تھی کہ مولانا کہنے لگے ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے آپ شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ اور یار اتنی بھی تھکاوٹ نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں. کہنے لگے جو آپ شیعہ ہوتے ہیں کس چیز سے؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کس چیز کے بنے ہوتے ہو یار شیعہ؟ کہ ہم نے شیعوں کو شرعی گالی کافر کافر کی دی, شرعی گالی, اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. میں نے کہا مولانا جب آپ نے ہمیں کافر کافر کہا نا, ہم شیعوں نے مسلح بچھا لیے کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں, ذہنی طور پہ آپ بیدار ہو. آپ جیئیں اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان ہے. تم نے جہاں بھی آسرا لیا اللہ کا, آپ کو یاد ہوگا آپ کے جھنگ سے نعرہ بنا تھا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد. میرا بے شک شعر اب تو ہجرت کر کے حملہ, ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں رزق کی کمی ہونا ہجرت کر کے دیکھ لو, لیکن سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے قریشی تے لاہور جا کے نقوی صاحب بنیا ہوئے, اس ہجرت تو بچو. کیا کروں, وقت ہی نہیں رہ گیا, لیکن پھر بھی میں بات کلوز کر رہا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی مال دوبارہ بات ہو سکتی ہے. جب یہ میں نے گزارش کی کہ میرا تعلق بیس سے گجرانوالہ سے, اور وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. وہ جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا. بارش جدے میں ہوتی ہے, وہ چھتریاں جی ٹی روڈ پہ لے کے نکلے ہوتے. اتنا انہیں سعودیہ سے پیار. جب یا اللہ مدد کا آپ کے جھنگ سے نعرہ چلتے چلتے ہمارے علاقوں میں پہنچا نا, تو ایک صاحب کہنے لگے رضی صاحب اب چھوٹا چھوٹا یا علی مدد لکھنے والے اب کیا کریں گے؟ ہم نے تو پوری دیواریں لکھ دی ہیں یا اللہ مدد کی, اب شیعہ کیا کریں؟ میں نے کہا جی ہم تھوڑے لوگ ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک بندے نے کہا تھا او بھائی تو فرض کر جنگل میں اکیلا ہو اور اچانک شیر آ جائے, پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے کرنا.
وہ یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے، ہم اللہ کو علا کل شیء قدیر سمجھتے، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے. اب یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن قبلہ آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد والے شیعوں کے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا. آپ کا یا اللہ مدد ہمارے عقیدے مضبوط بنا گیا کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی تھے. میں نے سارے بندے دھیان نہیں دے رہا، نام آپ کے پاس اور بھی تھے. نام آپ کوئی تو سمجھے گا یار، آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے خود مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. کہاں سے علی کو نکالو گے میری جان؟ جلیس بھائی بڑی جلدی خدا کی قسم، دوسری جنگ مشرکین مکہ سے کون سی ہوئی ہے؟ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے. دوسری جنگ احد ہے. جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں نبیوں کا سردار نبی رحمت دو عالم بھی زخمی ہو گئے. نبی کے دانت بھی زخمی، نبی کا چہرہ بھی زخمی، گہرائی میں نبی گرے ہوئے، چاروں طرف سے مشرکوں نے گھیرا ہوا ہے. اور جو بڑے بڑے وی آئی پی اسلامی بہادر تھے وہ محفوظ مقامات پہ. آپ جی میری احتیاط کی دادی دے دو یا. اور بخدا سید زادے زخمی نبی کے منہ سے میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار بن کے کیمروں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کیمرے مولویوں ذاکروں کو اب مکرنے نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون. مہربانی سر، بہت شکریہ. شیعہ سنی بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے. زخمی نبی کے منہ سے جو فکر نکلے وہ لفظ یہ تھے، یا علی مدد کن، علی مدد، یا علی مدد کو پہنچو. تیری میری شہرگ سے قریب اللہ ہوتا ہے، محمد کے قریب اللہ نہیں تھا. کہنا چاہیے تھا یا اللہ مدد کن. ہسٹری تیری کہتی ہے، لٹریچر تیرا کہتا ہے کہ نبی کے منہ سے ابو طالب کے بیٹے کا نام نکلا، اور علی مصروف جہاد تھے. اور جب نبی نے صدا دی، علی نے بارڈر والا جہاد چھوڑا. نبی کے سرانے باریک بات ہے، کتنے بندے لطف لیتے ہیں. بارڈر والا جہاد چھوڑ کے محمد کے سرانے آ کے علی نے بتا دیا صرف بندے مارنے کا نام جہاد نہیں، محمد کی بات ماننے کا نام جہاد. متوجہ ہے صاحبہ؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ اب جب علی پہنچتے ہیں نا تو نشیب سمجھتے ہیں آپ، نیچی جگہ گہرائی میں نبی، چاروں طرف سے دشمن، بدر کے بدلے لینے والے. تم نے سلیبس بدل کے نا ہماری مجلسوں کو سلیبس بنا دینا ہے.
جو کچھ تو نہیں بتاتا تھا نا، ہمیں وہ بتانا پڑے گا. ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بدر کے بدلے لینے کے لیے وہ بی بی کن کی تھی جو گانے گا گا کے بہادروں کو اکٹھا کرتی تھی. زخمی نبی جنگ والوں، اور چاروں طرف سے کافر تھے. نبی کے چہرے کا خون دیکھ کے علی نے اپنے آپ سے ایک فقرہ کہا ہے. علی اپنے آپ سے کہتے ہیں، علی اگر نبی کو ایک زخم بھی اور لگ گیا تیرے باپ کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہو جائے گا. جب علی نے اپنے باپ کی تربیت کو یاد کیا اور علی نے یہ اپنے آپ سے کہا کہ اب نبی کو ایک بھی زخم مزید نہیں لگنے دینا. لیکن مشکل کیا تھی؟ درمیان میں نبی ہے، چاروں طرف سے مشرک ہے. علی اگر ایک سائیڈ سے دفاع نبی کا کرتا ہے، حملہ دوسری سائیڈ سے ہو سکتا ہے. علی نے وہ جنگ لڑی جو عربوں کے افسانوں میں تھی، پریکٹیکل کسی نے لڑی ہی نہیں تھی. مار صاحبان، افسانوں میں، کہانیوں میں علی نے کیا کیا؟ علی نے ایمرجنسی ایک فیصلہ کیا. چاروں طرف دشمن تھے، علی نے درمیان میں نبی کو لے کے گھوڑے کو چکر پہ لگا دیا. اب گھوڑے کا پروگرام تھا میں تلوار سے تیز چلوں، تلوار کا پروگرام تھا میں گھوڑے سے تیز چلوں. علی کا پروگرام تھا کہ اتنی تیزی سے یہ دائرہ، اتنی تیزی سے گھوڑا اور تلوار چلے کہ یہ دائرہ ٹوٹتا ٹوٹتا ایک سائیڈ پہ آ جائے. جب یہ مشرک سارے، علی کا منصوبہ تو کامیاب ہوا، یہ دائرہ ٹوٹ گیا نبی کے سراہنے والا. دشمن سارے ایک سائیڈ پہ تھے. علی نے ان کا حملہ ید اللہ ہاتھ پہ روکا. مشرکوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم نے بدر کے مقتولوں کا آج محمد سے بدلہ لینا ہے. حملہ اتنا بھرپور تھا، ید اللہ ہاتھ پہ روکا. اللہ کے ہاتھ کا تو کچھ نہ بگڑا، تلوار ٹوٹ گئی. اب یہ بات ہر بندے کے لیے تو تھی نہیں، اب یہ ہر بندے کے لیے بات تو نہیں تھی نا کہ میں توقع رکھتا کہ سارا مجمع مجھے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہتا. اتنا مشکل ٹائم ہے کہ آپ سبحان اللہ کی بجائے آپ انا للہ بھی پڑھے تو آپ سچے ہیں. ید اللہ ہاتھ پہ علی نے حملہ روکا، یا اسی لمحے اے موقع پہ تلوار علی کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی. علی ایمرجنسی اسی طرح نبی کے سراہنے آئے. ابھی دشمن فاصلے پہ تھے. علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بعد میں بتاؤں گا یہ تلوار کس مارکیٹ سے بنی تھی. لیکن اللہ کے نبی تلوار بے وفائی کر گئی. دشمن آپ کی جان کے قسمیں اٹھا کے آپ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہیں. پلیز پلیز یا رسول اللہ آپ رحمت دو عالم ہیں، آپ نے تو تلوار چلانی نہیں، آپ نے تو تلوار اٹھانی نہیں، میری ٹوٹ گئی ہے، آپ اپنی مجھے دے دیں. نبی مطمئن لہجے میں کہتے ہیں میں تلوار کیوں دوں جس کا سپاہی ہے. مہربانی سر، مہربانی سر، جس کا سپاہی ہے وہ جانے اور تلواریں جانے. ابھی نبی کے ختم لفظ نہیں ہوئے، یہ جبرائیل کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مائنس اہل بیت اس حکومت میں کیا جا رہا ہے. پورے اسلامی ملکوں میں یا مسلمانوں کے جو سب سے بڑے وی آئی پی لٹریچر ہیں جسے سیاہ ستہ کہتے ہیں، وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ ترمذی ہو، جہاں بھی تمہارے نبی کا نام لکھا جاتا ہے یہ بات ایک مذہب کی نہیں ہے. حضور کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم. عمران خان کے دور میں اب کیا لکھا گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اور صحابہ کو رضی اللہ رہنے دو، رضی اللہ والا پلاٹ انہی کا ہے. اور صحابہ تو خود آل محمد پہ درود نہ پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. تم درود میں شامل کرنے پہ آ گئے ہو. وقت تمام ہو گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نسل در نسل جو درود پڑھا جا رہا تھا، اللہم صلی علی محمد، جو بھی میں نے پڑھا، وعلی آل، جو مطلب اللہ کا فرق ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. ایسے 81 جھال بھی موجودہ ہو سکتا ہے، شام و شام کے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے ہیں. اور 6:15 بجے 6:15 بجے سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مالک آپ کو صحت دے، میں آپ کے لیے دعا گوں. ترجمہ درود خواب کے ذہنوں میں ہے، جو کبھی کبھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں انہیں بتانے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور ان کی آل. ماشاءاللہ جتنے بندے بھی آپ بول رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے. مسافر سید پہ آپ شفقت کر رہے ہیں. اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بڑا وسیع دسترخوان تھا ابراہیم کا. اور جس بندے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے نا، ان کے یار دوست اس کے بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ کے کیا کہنے؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو ابراہیم کے لیے بھی تو کچھ بدلو. اور سلیبس بدلو گے، نمازوں کا کیا کرو گے؟ نصاب بدلو گے یا نمازیں بھی بدلو گے؟ اور مسلمانوں، تمہاری شریعت میں وہ قابل بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک اور بھی گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، ان کیمروں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایوان اقتدار تک میری بات پہنچ جائے کہ خان صاحب شاید آپ کو آپ کی ایجنسیوں نے خبر دے دی ہو کہ شیعہ قیادتیں مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، پبلک بھی ان کی اب تقسیم ہو چکی ہے، لہٰذا اب شیعہ کمزور ہو گئے ہیں تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ایک بات ہماری ذہن میں رکھیں، شیعہ کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. جنگ والوں میری تائید کرو یار. بہت شکریہ ہمارے صاحب، بہت شکریہ. آپ جیئے، مجھے آپ کی تائید چاہیے. ہاں میں تسلیم کر رہا ہوں کہ تیری ایجنسیوں کی نظر میں شیعہ کمزور ہوں گے، لیکن حسین کمزور نہیں ہے. اگر میرا مجمع ایک لمحہ مجھے، جلیس شاہ جی، ایک لمحہ اگر مجھے میرا مجمع اجازت دے، میں حسین کی طاقت کی تصویر دکھا رہا ہوں. محرم سے 20 دن پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی. آپ کے علم میں ہے نا یار، محرم، پچھلے محرم سے 20 دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت سنبھالی. تیرے یہ جنگ کے قبلے کعبے یہ گھروں میں مطمئن تھے، ایک دوسرے کو ٹیلی فونک مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ افغانستان پہ حکومت طالبان کی بن گئی ہے. کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا، ایک مسلمان ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا
ماتم نہیں ہوگا. یہ حسین کی طاقت دیکھو. 20 دن پہلے طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا. 20 دن کے بعد چاند محرم کا نکلا. یہ انٹرنیشنلی دنیا نے دیکھا کہ 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا. آپ جیے، آپ جیے. میں حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ جن کے کہنوں پہ سلیبس بدل رہے ہو، انہی کے ہیرو تھے جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر پوچھا یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھاواں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یار؟ وہ جمعہ آخری فقرے کہہ کے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ڈائریکٹ جلیس بھائی کو میں ٹائم دے رہا ہوں. آخری لفظ ہے اور بات تھوڑی سی گہری ہے. جمعہ بدھ کو پڑھاتے ہو، فجر کے فرض 2 پڑھتے ہو، 2 کی جگہ 4 پڑھتے ہو. میری گزارش ہے کہ یار بابا حضرت ابراہیم بہت راضی ہو چکے ہوں گے، اب حضرت آدم کو بھی درود میں ماڑا چنگا راضی کر لو. جب اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو تو درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنا بنایا درود دے رہا ہوں. اور باب آدم پہ درود مسلمانوں پڑھو خدا کے لیے. ویسے بھی آدم صرف نبی نہیں ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. چلیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. تو آدم پہ درود پڑھو نا، اولاد آدم پہ پڑھو درود. جب اتنی گنجائش تمہارے مذہب میں موجود ہے. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر کے اس آ گیا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی. اور جہاں اتنی گنجائشیں ہیں تمہاری شریعت میں، وہاں اولاد آدم پہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ جنگ والوں میں نے پہلے آپ سے کہا، گھڑی میں نے یہاں سے اٹھا کے باندھ لی ہے، کیب کہتے ہو تو میں بغل میں لے لیتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے کہ آخری ذکر ہے. جلیل شاہ کو ممبر دے رہا ہوں، بات گہری ہے. پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں 20 بندے سمجھتے ہیں، کہ ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو انہوں سمجھ آؤں گی. سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو. اوے اولا پڑھو درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. پڑھو درود. تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے، وہ کہیں گے آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. مہربانی سر، مہربانی سر.